नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। हम डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह की किताब मनहज इनकलाब नबवी का मताला कर रहे हैं। हमने जो उन्होंने मराहिल इनकलाब बयान किए हैं उनमें से दो मराहिल की तकमील कर ली है मताले की, और तीसरा मरला यानी तरबियत वो हमारे ज़ेर मताला है। ये हिस्सा इससे पहले वो वाज़े हो चुका है कि जो पहली चीज़ या पहली ज़रूरत होती है किसी इनकलाबी जमात के लिए या इनकलाबी अमल के लिए, वो एक इनकलाबी नज़रिया और उसकी इशाअत होती है। इनकलाबी नज़रिए से मुराद ये है कि वो ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ़ पहलू हैं उनमें से जो इज्तिमाइयत से मुतल्लिक़ पहलू हैं, यानी सियासी निज़ाम, माशी निज़ाम, समाजी निज़ाम, तो वो नज़रिया लाज़िमन उनमें किसी तब्दीली, जुज़वी तब्दीली नहीं, एक बुनियादी और असासी तब्दीली का जो है वो प्रचारक हो। उस नज़रिए के अंदर वो पोटेंशल हो कि इन निज़ामों के अंदर असासी नोयत की तब्दीली वाक़ई होती हो, तो तब वो इनकलाबी कहलाने का मुस्तहिक है। तो इसके बगैर गोया वो इनकलाबी है नहीं। दूसरा ये कि उसकी इशाअत हो, और इशाअत के लिए तमाम जदीद ज़राए इस्तेमाल किए जाएँ ताकि माशरे के जो भी लोग हैं उन तक वो दावत को बतमाम व कमाल पहुँचाया जा सके। दूसरी चीज़ तंजीम थी, और तंजीम यानी जमात बनाना, जमात साजी, और उसकी जो लाजमी शर्त बताई कि वो इनकलाबी कब कहलाएगी। एक ये कि जो उसकी अहम तरीन उन्होंने शर्त बयान की, ये तो ठीक है, उसमें समोतात भी होगी, नज़म भी होगा, यानी एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज जमात हो, और साथ ये बात कि उसकी जो कैडर्स हों, यानी जो उसकी दर्जा बंदी हो, वो पुरानी बुनियादों पर न हो बल्कि बिल्कुल नई हो। वहाँ अगर कोई बिल्कुल अवामी सतह पे था और आमतुन्नास में से है, लेकिन ये कि अगर उसकी कमिटमेंट है, उस नज़रिए के साथ वाबस्तगी बड़ी पुख्ता है, और उस नज़रिए के लिए उसने इसार व कुर्बानी देने में कोई पसोपेश नहीं रखा, और उसने जो है उस नज़रिए की खातिर कुर्बानियाँ दी हैं, इसार किया है, तो इस नई जमात के अंदर जो है वो उसे फिर यानी लीडरशिप का रोल जो है उसका होना चाहिए, और उसको इज़्ज़त और एहतराम और तकरीम का मकाम मिलना चाहिए, तब वो इनकलाबी जमात होगी। वगरना वो इनकलाबी जमात नहीं है, और उसके ज़रिए से कोई इनकलाब और हकीकी तब्दीली कभी भी कतअन किसी सूरत नहीं आ सकती। तीसरी बात यह है, यानी इनकलाबी नोयत की तब्दीली, जुज़वी तब्दीली तो आ सकती है। उसके बाद हमने तरबियत का मरला शुरू किया है, और तरबियत के अंदर जो हमारे सामने चीज़ आई है अभी तक के मुताले से, कि तरबियत के बग़ैर तो ये मरला सर हो नहीं सकता। तरबियत तो लाजमी करनी होगी, तभी एक जो डॉक्टर साहब ने मिसाल भी दी थी कि वो रेत को पुख्ता करके जब आप ईंट बना लेते हैं तो अब वो कारगर होती है, वगरना वो रेत होते हुए शीशे को भी नहीं तोड़ सकती। तो इसी तरह का मामला जो है वो इंसानों का भी है, और उन्हें पकाने के बाद यानी तरबियत के अमल से गुजारने के बाद ही उनसे काम लिया जा सकता है। और इनकलाबी काम में वो तभी उस फसील में वो जो बुनियान मरसूस हम बनाने चले हैं, उस बुनियान मरसूस की हर ईंट अपनी जगह पे पुख्ता होनी चाहिए। तो इस जो इनकलाबी तरबियत है उसका जो हदफ होगा वो लोगों को, चूँकि ये इस्लामी इनकलाब बर्पा करना है, इसके अंदर एक रूहानियत का पहलू भी है, तो इन लोगों के लिए एक उन्होंने उन्वान मुकर्रर किया इस तरबियत के हदफ का, और वो है कि उनको रब्बानीयीन बनाना है। फिर डॉक्टर साहब ने ज़िमनी एक बहस की है कि जब हम तरबियत की बात करते हैं और अल्लाह वाले बनाने की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ चूँकि सदियों से एक खानकाई तसव्वुर तरबियत चला आ रहा है, लिहाजा अल्लाह वाला हम एक ख़ास तसव्वुर रखते हैं कि ये बंदा अल्लाह वाला है। तो इसमें फिर डॉक्टर साहब ने ये बात बिल्कुल खोल कर और वाज़े करके बताई है कि ये जो खानकाई निज़ाम तरबियत है उससे वो अल्लाह वाले वजूद में नहीं आ सकते कि जो इनकलाब बर्पा कर सकें और तब्दीली के लिए जो है वो सर धड़ की लगा सकें, और उनके ऊपर जो है वो एक जुनून की कैफियत तारी हो ताकि निज़ाम ज़िंदगी को तब्दील किया जा सके। ये इनकलाबी अमल के नतीजे में पैदा हो ही नहीं सकते। अब
यहाँ تک ہم نے بلکہ وہ انہوں نے علامہ اقبال کے 2 قطعے بھی سنائے تھے، بس ان کو ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. یعنی وہ تقابل کرتے ہیں یہاں پہ خانقاہی نظام کے ساتھ، اور جو مطلوب ہے، جو نبی کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہ تربیت کا وہ اسلوب ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور یہ خانقاہی تربیت اس کے اندر دوسری پابند ہے جو لگائی گئی ہے. تو اصلاً جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلوک ہے، جو تنظیم کے جو ڈاکٹر صاحب کے ایک اور کتابچے سے بھی واضح بھی ہو جاتا ہے. ہمیں موقع ہوا تو ہم اس کی طرف بھی جائیں گے، لیکن پہلے میں آپ کو یہ 2 قطعے سنا دیتا ہوں کہ وہ تقابل آپ کے سامنے آ جائے جو ڈاکٹر صاحب نے یہاں کیا ہے. اور اس کے لیے انہوں نے علامہ اقبال کے یہ 4 اشعار جو ہیں وہ پیش کیے ہیں. فرماتے ہیں پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور. تو معلوم یہ کرانا چاہ رہے ہیں کہ تربیت کا لفظ تو ایک ہی ہے، اللہ والے کہنے والی بات ایک ہی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ان دونوں تربیتوں میں ویسا ہی فرق ہے. جیسے پرواز تو دونوں ایک فضا میں کرتے ہیں، کرگس بھی اور شاہین بھی، لیکن دونوں کا لیول اور کوالٹی بہت اس میں فرق ہے، اور اس کے اندر اختلاف اور فرق و تفاوت ہے. اور اسی طرح ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان، یہاں ملا سے مراد جو ہے وہی ایک، ضروری نہیں کہ جو سند یافتہ درس نظامی کا آدمی ہے اسے ملا کہا گیا ہے. یہ کوئی داڑھی منڈا شخص بھی جو یہ اس تصور کا حامل ہو، سیکولرزم کا حامی ہے، تو گویا اس مصرے کے اندر یہ ملا کا لفظ اس کو بھی اپنے اندر لے لیتا ہے. یہ اس تک وسیع ہے یہ لفظ. کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ کعبے کی چھت پر چڑھ کر اس نے اذان دی ہے، اور دیتے رہے ہمارے بعض بہادر کمانڈوز، تو وہ اپنے آپ کو در حقیقت تصور ملا ہی کے قریب رکھ کر دین کا خادم بنا رہا ہے. تو یہ جو دوسرا جو قطعہ ہے اس میں جو اشعار ہیں، فرمایا کہ یا وسعت افلاک میں تکبیر ہو اللہ، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مسلک مردان خود آگاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات. اس کی تشریح بھی دوبارہ ہم پڑھ لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کی تسبیح ایک مجاہد بھی کرتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو کسی خانقاہ میں بیٹھا ایک صوفی کر رہا ہے، لیکن ان دونوں تسبیحات میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اب دیکھیے الفاظ وہ استعمال کیے، یعنی علامہ اقبال نے وہ الفاظ استعمال کیے ہیں جو تصوف کے ہیں. خود آگاہ اور خدا مست. خود آگاہ اپنے آپ کو جانتا ہے، اپنی من عرف نفسہ والی بات ہے، اور خدا مست یعنی خدا کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، اس اللہ کے محبت سے سرشار ہے. تو یہ 2 کیفیات وہ مطلوب کیفیات ہیں جو ربانیون کے اندر درکار ہیں. تو اب یہ 2 کیفیات آ بھی گئیں، لیکن یہ کہ چونکہ تربیت اور ہدف صحیح معین نہیں ہوا، لہٰذا یہ کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو بھی پہچان چکے اور محبت الہی میں مست ہو چکے ہیں، یعنی اپنے کو بھی پہچانتے ہیں، اللہ کو بھی پہچانتے ہیں، اور پھر اس یعنی اللہ کی قدر جانتے ہیں. ما قدر اللہ حق کا قدر ہی کی صورت نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کو جانتے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر ان کا کوئی ہدف اور کوئی آئیڈیل نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس کی محبت سے سرشار ہیں. لیکن محبت الہی میں مست ہونے کا ایک نتیجہ تو یہ ہے. اب خانقاہی تربیت کے نتیجے میں جو نتیجہ نکلے گا ہے تو اللہ کی محبت آپ کے اندر بھی آ گئی، لیکن چونکہ آپ کی تربیت خانقاہ میں ہوئی ہے، لہذا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ مجذوب ہو کر بیٹھ جائیں، آپ کی قوت عمل معطل ہو جائے. اور ایک محبت خداوندی وہ ہے. دوسری تربیت درکار ہے کہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر آپ میدان میں آئیں اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنی گردن کٹوا دیں. اب 2 نتیجے علیحدہ علیحدہ ہیں، لہٰذا ان کو علامہ نے اپنی اس قطعہ میں نمایاں کیا ہے. اس قطعہ کے ذریعے واضح طور پر یہ فرق و تفاوت سامنے آ جاتا ہے کہ ایک ہے مذہبی اور خانقاہی نظام تربیت، اور دوسرا ہے انقلابی و مجاہدانہ نظام تربیت. ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور جو مجاہدانہ اور انقلابی تربیت ہے اس کا شاہکار ہے تربیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اصحاب کو تربیت دے کر تیار فرمایا وہ سر بکف ہو کر میدان میں آ گئے. یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون، وہ اللہ کی راہ میں جنگ کر رہے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں. ان کے لیے گویا زندگی کی آخری تمنا یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں گردن کٹ جائے، جان چلی جائے اور شہادت کی موت حاصل ہو جائے. ان کے دلوں میں اس سے بڑی آرزو اور کوئی نہیں ہے. میں اس ضمن میں قرآن حکیم کے چند حوالے دینا چاہتا ہوں.
सूरह फतह के आखिर में फरमाया, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। ये बात मैंने कई मरतबा अर्ज़ की है कि ये आयत और सूरह तौबा और सूरह सफ़ की आयत इन आयात मुबारका में से हैं जो इस्लामी इनकलाब का उन्वान बनती है। वही अल्लाह है जिसने भेजा अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल हुदा और दीनुल हक देकर, ताकि गालिब करे इसे पूरी जिनसे दीन पर, पूरे निज़ाम हयात पर, और अल्लाह काफ़ी है बतौर गवाह। पूरे निज़ाम हाय ज़िंदगी और निज़ाम हाय इताअत पर दीन हक का गलबा ही तो दरहकीकत इनकलाबी अमल है। आप आज के इस दौर में अल्लाह का दीन पूरे निज़ाम के ऊपर गालिब करना चाहते हैं तो ये इनकलाबी अमल है। यानी एक निज़ाम को हटाकर आप दूसरा निज़ाम लेके आना चाहते हैं। आज के निज़ाम सियासत को, आज के निज़ाम मईशत को, आज के समाजी निज़ाम को आप तौहीद पर मबनी सियासी निज़ाम, माशी निज़ाम, समाजी निज़ाम से तब्दील करना चाहते हैं तो ये तो बिल्कुल सारा ये इनकलाब का तकाजा है, मुतकाज़ी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस फ़र्ज़ मनसबी की अदायगी में जो कुछ कर सकते थे वो कर गुजरे, तो इसके लिए बतौर गवाह अल्लाह काफ़ी है, किसी और की गवाही की उनको ज़रूरत नहीं। अगली आयत में फरमाया ये काम कौन करेंगे या ये काम किसने किया? फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माह, यानी जो उनके साथ हैं। ये दर हकीकत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो लोग जो उनके साथ हैं, ये इन सब की मुश्तरका जिद्दोजहद और सही और मेहनत का है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की अज़मत को कम करने वालों को अल्लाह ताला हदायत दे। अल्लाह ताला तो उन्हें अपनी किताब मुबीन में अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोईन करार दे रहा है। मैंने कई मरतबा ये बात वाज़े की है कि इस्लामी इनकलाब अकेले रसूल के ज़रिए से अगर हो सकता होता तो क्यों ना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इनकलाब बर्पा कर देते, क्यों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के दीन को गालिब न कर देते। लेकिन ज़रूरत होती है रसूल के साथ एक ऐसी जमीयत की, एक ऐसी जमात की जिसकी रसूल के साथ टोटल कमिटमेंट हो, पुख्ता ऐदो पैमान हो, जो अपने आप को रसूल के मकसद के लिए हमा तन वक्फ कर ले, कामिल ताउन और एयानत का अमली मुजाहरा दिखा दे। जहाँ रसूल का पसीना बहे वहाँ अपने खून की नदियाँ बहा दे। वो रसूल के चश्मो अब्रू के इशारे पर अपनी गर्दनें कटवा देने को अपने लिए दुनिया की अजीम तरीन नेमत और सआदत समझे। जब तक ऐसे लोगों की जमात और जमीयत मौजूद न हो, इनकलाब नहीं आ सकता। अल्लाह का दीन गालिब नहीं हो सकता। यही वजह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत की इम्तियाजी खुसूसियत वाली आयत मुबारका, यानी हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, से मुत्तसिलन बाद फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माह। ये है इन दोनों आयात का बामी रब्त व ताल्लुक़। ये है नज़्म आयात जिसमें मानी व मफ़ाहीम और हिकम व बसायर के कभी ख़त्म न होने वाले ख़जाने मौजूद हैं। ये हैं जवाहरात, ये हैं अजायबात जो कुरान व हदीस और सीरत मुतार्रा अला साहिब अस्सलातु वस्सलाम में मारूज़ी तौर पर तदब्बुर और गौर और फ़िक्र करने वाले तल्ब इल्म के नसीब में आते हैं। अच्छा जी, अब आगे उन्वान बांधा है अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। सूरह फतह की आखिरी आयत में जिसका इब्तिदाई हिस्सा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू मैंने बयान किया, आगे चलकर इसमें पहले इन लोगों की सीरत के दो औसाफ और दो अबआद यानी डायमेंशंस बयान हुए जो इस्लामी इनकलाब के लिए दरकार हैं। वो क्या है? पहले वस्फ को आयत मुबारका के पहले हिस्से से मिलाकर समझिए। फरमाया, अब देखिए ये सारी चीज़ जो डॉक्टर साहब जो है वो तरबियत के उन्वान के नीचे बयान कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि आपकी तरबियत का रुख ये हो कि जैसी जमात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार की थी और जो औसाफ उनके अंदर पैदा किए थे, तो आपकी तरबियत का हदफ वो हो कि वही औसाफ आपके कारकुनों के अंदर पैदा हो जाएं, उनको सामने रखकर उनकी तरबियत करनी है।
मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो लोग आपके साथ हैं कुफ़ार के लिए नहायत सख्त हैं, आपस में मुसलमानों के हक़ में नहायत नरम दिल, शफ़ीक, हमदर्द, दमसाज हैं। इसी को अल्लामा इकबाल ने यूँ ताबीर किया है, हो हल्का यारान तो बरेशम की तरह नरम, रज़्म हक़ को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। अब आगे वो इसकी वजाहत करते हैं, कहते हैं कि किसी इनकलाबी जमात में पहला वस्फ ये दरकार है, ये जो बयान हुआ है ना, पहला वस्फ किसी इनकलाबी जमात में जो दरकार है वो ये है। यानी तरबियत के ज़ैल में इसे बयान करने का मकसद ये है कि गोया आपके निज़ाम तरबियत की ये खुसूसियत होनी चाहिए कि इस वस्फ के हामिल लोग, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, इस वस्फ के हामिल लोग जो है पैदा किए जा सके। वजह क्या है? अच्छा, ये रुहमाउ बैनहुम का भी जो है हमारे ज़्यादातर वो फिर चूँकि हमारी सोच मादियत से आगे नहीं जाती तो वो यही निकलती है कि खूब खिलाने पिलाने वाले हों और जो गरीब गुरबा जमात में शामिल हो जाएं तो उनको जो है उनका बड़ा ख्याल रखते हों। तो ये बात अपनी जगह पे है और बहरहाल अब तो फासले इतने होते हैं, ये उस तरह की मुमकिन भी नहीं रहती, मकामी सतह पे तो हो सकती है। लेकिन ये कि जो असल बात है, जैसे कि पहले भी हम पढ़ चुके हैं, उसकी जो वजाहत की गई है कि जो उस नज़रिए के मुखालिफिन हैं, जो उस नज़रिए को नहीं मानते, उनके लिए वो सख्त हो, मतलब ये है कि उनको अनकम्प्रोमाइजिंग हो। ये अल्फाज थे जो डॉक्टर साहब ने इस्तेमाल किए, यानी अपने मौक़िफ़ में बड़े शदीद हों। उस नज़रिए के मुखालिफिन खा उनके करीबी आइज़ा व अकारिब भी क्यों ना हो या उनके साथ कैसे ही ताल्लुकात क्यों ना हो, वो उनको महसूस हो जाए कि ये नज़रिए के साथ बड़ी शिद्दत पसंदी के साथ जुड़ा हुआ है, अपने नज़रिए पर कोई आँच आने देने के लिए ये तैयार नहीं है, अपने नज़रिए पर किसी तनकीद को ये हरगिज़ गवारा नहीं करेगा और उसको रेजिस्ट करेगा और रिजेंटमेंट आएगी इसकी तरफ से। तो ये अशिद्दाउ अलल कुफ़ार और रुहमाउ बैनहुम, आपस में अगर कोई ऊंच नीच हो जाती है, कोई ऐसी वैसी बात हो जाती है, कुछ जो है वो तलखी दर आती है, तो वो उसको बहुत ही जो है रहमत के साथ और बाहमी मुवद्दत और एहतराम के साथ उसको रफ़ा कर देते हैं, दरगुजर कर देते हैं, उससे नज़र फेर लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि दूसरों को तो राज़ी करने के लिए जो है और उनके आगे पीछे फिरते हैं, लेकिन ये कि अपने साथियों से बुग़्ज़ रखें, कुदूरत रखें और उनको जो है ना वो परे का की अहमियत न दें। एक इनकलाबी शख्स ये समझता है कि, अब सुनिए वजह क्या है, गौर फरमाइए। एक इनकलाबी शख्स जो वाकई इनकलाबी हो, बैरूपिया ना हो और उसने इनकलाबी का रूप न धारा हुआ हो, वाकई इनकलाबी हो, तो एक इनकलाबी शख्स ये समझता है कि राइजुल वक्त निज़ाम बातिल है, गलत है, इस्तेसाली है, ज़ालिमाना है, दूसरों का एक्सप्लॉइट करता है। अब जो इस निज़ाम से वफादारी का रिश्ता रखता है, जो उसे सर्व कर रहा है, जो उसकी जो भी मशीनरी है उसका कल पुर्जा बना हुआ है, और सिर्फ कल पुर्जा ही नहीं बना हुआ, वहाँ पे जो है वो सर्वाइव ही नहीं कर रहा, वहाँ पे वो तरक्की फरमा रहा है और जो है मंजिलों पे मंजिलें मारता हुआ कहीं से कहीं पहुँच रहा है। फिर फ़ख्र से बता भी रहा है कि मैं ये मेरे इस बातिल निज़ाम के अंदर मेरा ये ओहदा था और मैं इस रुतबे पर फाइज था। तो एक इनकलाबी शख्स ये समझता है कि राइजुल वक्त निज़ाम बातिल है, जालिम है, गलत है, इस्तेसाली है। अब जो इस निज़ाम से वफादारी का रिश्ता रखता है, जो इस निज़ाम का क़य्यम है, कायम करने वाला है, ज़ाहिर है जो सर्व कर रहा है तो उसी ने तो कायम रखा हुआ है, उसकी सपोर्ट ख़त्म हो जाए तो ये खुद ही ढह जाए। तो ये जो उसके अंदर कोलू का बैल बना हुआ है, जो इस निज़ाम की गाड़ी में जुता हुआ है खोते या घोड़े की तरह, वो चाहे बाप हो, चाहे बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई और रिश्तेदार हो, अब उनके साथ इस इनकलाबी कारकुन का कोई ताल्लुक नहीं रह सकता जी। आप इनकलाबी जमात तो खैर उससे बहुत आगे की चीज़ें, ये एक इनकलाबी कारकुन की जो है वो सिफ़ात बयान हो रही है। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार की वज़ाहत हो रही है, तो वो जो मैंने की थी तो वो तो अब फुसफुसी सी मालूम होती है, जो उस वक्त तो बड़ी ख़त जो है ना वो सख्त लगी होगी, लेकिन अब ये सारी वज़ाहत सुनने के बाद वो मेरी की हुई वज़ाहत मालूम होता है कि कुछ भी नहीं है, वो तो बिल्कुल एवं ही जो है ना चावे वाला काम है। निज़ाम बातिल की फर्मा बरदारी, निज़ाम बातिल की फर्मा बरदारी, निज़ाम बातिल की वफादारी, अगर ये चीज़ें किसी के अंदर हैं तो एक इनकलाबी शख्स के तमाम रवाबित, तमाम ताल्लुकात, हत्ता के रिश्तेदारियाँ ख़त्म हो जाएंगी।
तमाम मोहब्बतें ख़त्म और मुनक़ते हो जाएंगी। अरे ये किताब खालिद महमूद अब्बासी साहब ने नहीं लिखी है, ये डॉक्टर साहब की तकरीर है जो खालिद महमूद अब्बासी पढ़ के सुना रहा है। ये काम तरबियत मोहम्मदी अला साहिब अस्सलातु वस्सलाम ने अमलन करके दिखाया। मैदान बदर में अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, असल में यही इसका जब मैंने हवाला दिया एक शूरा में कि डॉक्टर साहब तो यूँ मुतकाज़ी हैं, इस तरह का निज़ाम जो है ना कारकुन तैयार करना है, तो वहाँ पे एक चहीते ने, अमीर साहब के चहीते ने कहा कि ख़ां दीन के मजाज के ख़िलाफ़ हो ये बात। मैंने कहा कैसे कहते, दीन का मजाज तो अद्दीन व नसीहा है। तो मैंने कहा हमने ये जमात जो है अद्दीन व नसीहा के उसूल पे बनाई है या मनहज इनकलाब नबवी के उसूल पे बनाई है। लेते हो लोगों से बैत, करते हो उनसे ये ऐद लेते हो कि वो अला समय व तात फिल हिजरत फिल उसरे वल युसरे वल मनशत वल मन बकरा है, ये सब करते हो। ये किस बुनियाद पे करते हो? ये इसी मनज के ये समोतात वाली जमात क्यों चाहिए आपको? इनकलाब लाने के लिए चाहिए। तो फिर वो इनकलाबी वाले अंदाज और औसाफ भी तो अपने अंदर पैदा करो। ये क्या कि आप ऊपर आके तो वो सारा जो है रुखमाओ बैनहुम बातिल प्रस्तों के साथ हो जाए, और नीचे जो है आपको समोतात के लिए जो है वो बैत का निज़ाम चाहिए। ये काम तरबियत मोहम्मदी अला साहिब अस्सलातु वस्सलाम ने अमलन करके दिखाया। मैदान बदर में अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर जो इस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे कुफ़ार के साथ हैं, और बाप अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर के जलूब में सरफरोशी के लिए मौजूद हैं। अब्दुल मुत्तलिब के एक बेटे अब्बास जो अभी तक ईमान नहीं लाए थे कुफ़ार के साथ इधर हैं, और एक बेटे हमज़ा और असदुल्लाह व असद रसूल ही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम रिकाबे। गल्ब उतबा इब्न रबिया सिपा सालार लश्कर कुफ़ार उधर हैं, और बेटे अबू हुज़ैफ़ा बिन उतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर के साथ हैं। मामू हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इधर इस्लामी लश्कर के साथ हैं, और भांजा उधर कुफ़ार के साथ है। इस तरह न मालूम कितने करीबी रिश्तेदार मार्का बदर में एक दूसरे के मुकाबले में सफारा हैं। तमाम रिश्ते कट गए, अब यहाँ कराबतदारी का कोई सवाल नहीं। अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने ईमान लाने के बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक मौके पर कहा, अब्बा जान, ग़ज़वा बदर में आप मेरी तलवार की जद में आ गए थे, लेकिन मैंने आपकी रियायत की। इसके जवाब में हज़रत अबू बकर फरमाते हैं, बेटे तुमने ये इसलिए किया कि तुम उस वक्त बातिल के लिए लड़ रहे थे। खुदा की कसम अगर कहीं तुम मेरी तलवार की जद में आ गए होते मैं तुम्हें कभी न छोड़ता, इसलिए कि मेरी जंग हक के लिए थी। ये है अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुखमाउ बैनहुम, कुफ़ार के लिए इंतहाई सख्त और आपस में एक दूसरे के लिए निहायत रहीम शफीक। जंग यरमुक का एक बड़ा दिल गुदाज वाक़या तारीख़ में आता है और रुखमाओ बैनहुम की बड़ी नुमायाँ अक्कासी करता है। यानी एक तरफ एक ही शख्सियत है, एक ही करैक्टर है, और उसका जो ये वस्फ सामने आता है, उसका ये करैक्टरिस्टिक सामने आता है जो ऊपर बयान हुआ। अब वैसी ही वही जमात है और उसका एक दूसरा रुख भी है जो इसके बिल्कुल बरक्स है। अब आप सोचिए कि ये जो इज्तिमाए ज़िद्दैन हो रहा है तो ये बगैर शऊरी तरीके नहीं होते। अब वो जो हमने पहले कहा था ना, आपने वो रोबोट वाली तरबियत कर दी, किसी का बिहेवियर चेंज कर दिया, तो वो तो एक जैसा बिहेवियर हो जाएगा सबके साथ। लेकिन आपने अगर उसको एक जिसे कहते हैं उसके इंटेलेक्ट को अपील करके उसको बताया है कि इस जगह पे इस तरह का बिहेवियर चाहिए और इस जगह पर इस तरह का बर्ताव चाहिए, तो ये तो दरहकीकत एक जहांदीदा, एक समझदार इंसान का काम है कि जहाँ जिस तरह का रवैया दरकार है वो उस तरह का रवैया जो है अडॉप्ट कर लेता है। तो ये तो वो लोग कर सकते हैं जिनके बारे में आया है कि हाज़िही सबीली अदू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी, जो अला वजल बसीरत चलने वाले हो। तो अब वो जंग यरमुक का वाक़या सुनिए। एक ज़ख्मी की आवाज़ आती है, अल अच। एक मुजाहिद पानी लेकर अपने ज़ख्मी भाई की तरफ लपकते हैं कि अचानक दूसरी तरफ से एक ज़ख्मी मुजाहिद की आवाज़ सुनाई देती है, अल अच। वो ज़ख्मी कहते हैं कि पहले मेरे उस भाई की प्यास बुझाओ। पानी लाने वाले मुजाहिद उसके पास पहुंचते हैं कि तीसरी तरफ से आवाज़ आई, अल अच। वो कहते हैं कि पानी पहले उस भाई के पास ले जाओ। वो उधर लपकते हैं, पानी वहाँ नहीं पहुँचा है कि ज़ख्मी की रूह परवाज़ कर गई। वो पलट कर दूसरे ज़ख्मी तक पहुँचते हैं तो देखते हैं वो भी दाई अजल को लब्बैक कह चुका है।
پہلے زخمی کے پاس واپس آئے ہیں تو وہ بھی اپنی جان آفری کے سپرد کر چکا. تینوں بغیر پانی پیے چلے گئے. لیکن سورہ حشر کی آیت نمبر 9 کے درمیان مومنین صادقین کے لیے جو الفاظ مبارکہ آئے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خواہ اپنے اوپر کتنی ہی تنگی ہو، اہل ایمان اپنے دوسرے بھائیوں کو اپنے سے مقدم رکھنے والے ہوتے ہیں. یہ شہدائے کرام اس کی عملی تصویر پیش کر گئے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مہاجرین و انصار رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان جو مواخات قائم فرمائی، یعنی جو لوگ مکے سے آئے تھے وہ مہاجرین ہیں، جو مدینے میں رہتے تھے وہ انصار ہیں. اب یہ مکے سے آئے ہوئے لٹے پٹے ہیں، ان کے گھر بار کچھ بھی نہیں ہے، ان کا کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی جمع پونجی نہیں ہے، سب کچھ مکے میں رہ گیا ہے اور قسمہ پرسی کی حالت میں یہاں پہنچے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کے ساتھ ایک مہاجر کو بھائی بنا کر اس کے ساتھ، یعنی اس کا سارا خرچہ پانی ضرورت گھر بار وہ ساری وہ مہاجر اس کی پوری کرے گا، انصاری پورے کرے گا اپنے اس مہاجر بھائی کی. تو یہ مواخات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آ کر قائم فرمائی. تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے، یہ بس بے نظیر ہے. یہ ایک ہی مثال ہے جو تاریخ سے آپ دے سکتے ہیں، انسانی تاریخ سے. بس ایک وصف ان کی شخصیت کا تو یہ ہے، یہ بھی کتنا رحماء بینہم کا مظہر ہے. بس ایک وصف ان کی شخصیت کا تو یہ ہے کہ اشداء علی الکفار ہیں اور رحماء بینہم، محبت کے دوستیوں کے قرابت داریوں کے پیمانے بالکل بدل گئے. محبت کے دوستیوں کے قرابت داریوں کے پیمانے بالکل بدل گئے. اگر یہ نہیں ہوگا تو انقلابی جماعت نہیں ہے. ادھر بھی محبتیں ہیں، ادھر بھی تعلقات ہیں، ادھر بھی پورے ہیں. الیکشنوں کی جو ہے وہ کمپینیں بھی چلاتے ہیں جا کے اپنے رشتہ داروں کی. دل یہ بھی چاہتا ہے کہ اسلام کا غلبہ ہو جائے، لیکن جو لوگ باطل کی گاڑی کھینچ رہے ہیں، یعنی جو اس نظام کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ چل رہے ہیں، ان سے بھی گاڑی چھن رہی ہے، ان سے دلی دوستیاں بھی نبھائی جا رہی ہیں. تو ان طریقوں سے انقلاب نہیں آتا. تمام دلی محبتیں، تمام ہمدردیاں ان لوگوں کے لیے سمٹ آئیں جو رائے حق میں ان کے ہم سفر اور ساتھی ہیں. یہ ہمارے دین اور ہمارے ایمان کا تقاضا، اور یہ ہے اسلامی انقلاب کے کارکنوں میں مطلوب و مقصود پہلا وصف. اب آپ بتائیے تربیت آپ نے کیا دینی ہے؟ پہلا وصف ہی پیدا کرنا ہے نا سب سے پہلے. تو جن لوگوں نے پچھلے 18 سال تنظیم میں شمولیت اختیار کی ہے، 18 سال میں وہ مبتدی تربیتی کورسز میں آئے ہیں، ملتزم تربیتی کورسز میں آئے ہیں، ذمہ داران کے تربیتی کورسز میں آئے ہیں، مدرسین کے تربیتی کورسز میں آئے ہیں، اور نہ معلوم کون کون سے جو ہے وہ اصحاب مقربین کے تربیتی کورسز میں شرکت کی ہے. کبھی یہ بات سنی بھی ہو کسی تربیتی کورس میں؟ آپ کے اسرے میں تربیتی نصاب چلتے ہیں، تربیتی پروگرام چلتے ہیں، کبھی کسی نے بھولے سے بھی آپ کو یہ بتایا ہو کہ پہلا وصف جو آپ کے اندر درکار ہے وہ یہ کہ آپ کا جو نظام باطل کے خدمت گار ہیں، جو وہاں سے جو ہے لمبی لمبی تنخواہیں مانگتے ہیں اور اس کے بدلے میں اپنی ساری صلاحیتیں اور خدمتیں ان کو بیچتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کی دلی محبت نہیں ہو سکتی. اور یہ پہلا وصف ہے جو آپ نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے، کہیں سنا ہو اس سے پہلے. اور یہ میں آپ کو منہج انقلاب نبوی جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے یہ ہماری اساسی فکر کا حصہ ہے، اس سے پڑھ کر سنا رہا ہوں. اور اس جو پہلا وصف منہج آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتی ہے وہ آج تک آپ کو کسی نے بتایا ہی نہ ہو، تو پھر ڈائیورژن اور کس شے کا نام ہے؟ پھر انحراف اور کس چیز کا نام ہے؟ پھر جب کہا جائے کہ یہ اب انقلابی جماعت نہیں ہے تو اس میں کیا غلطی ہے اس دعوے کے اندر؟ اس کو کیسے اس کا ابطال کیا جا سکے گا؟ تو یہ تو اتنا بڑا ثبوت ہے. اور یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم 100% اسی فکر کے اوپر ہیں، ان کے پکے جھوٹے ہونے کا بھی سب سے بڑا ثبوت ہے. اس رحماء بینہم کا اللہ کی نگاہ میں کیا مرتبہ، کیا مقام اور کیا وقت ہے، اسے اس حدیث قدسی سے سمجھیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار ہوگی، این المتحابون بجلالی الیوم اذلہم تحت ذلی یوم لا ذل الا ذلی. کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے جلال کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ یہ حدیث تو آپ کو سنائی جائے گی، اس لیے کہ سالانہ اجتماع میں آپ کو بلانا ہے، حاضری بڑھانے کے لیے یہ حدیث آپ کو سنائیں گے.
لیکن یہ کہ اس کے جو جس جگہ پہ ڈاکٹر صاحب اسے لے کے آئے ہیں، کبھی یہ کانٹیکس، یہ تناظر بھی کسی نے آپ کے سامنے رکھا ہے؟ آج کے اس خاص دن میں ان کو اپنے عرش کے سائے میں پناہ دوں گا۔ قرآن مجید میں جو خاص طور پہ آپ اگر سورہ عنکبوت کو دیکھیں تو اس میں یہ ایک عجیب ترتیب آتی ہے، 3 جگہوں پہ آتا ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایک جگہ آیا لنکفرن عنہم سیئاتہم، دوسری جگہ پہ آیا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، تیسری جگہ آیا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم۔ اب یہ 3 جگہوں پہ جو انعام ہے اس کو تبدیل کر دیا ہے۔ پہلی جگہ پہ بتایا اس کے جو ہے برائیاں جھاڑ دیں گے، دوسری جگہ پہ بتایا کہ ان کو نیک لوگوں میں، اچھے لوگوں میں، صالحین میں شامل کر دیں گے، تیسری جگہ کہا ان کو بڑا اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ یہ تو 3 جگہوں پہ یہ انعام کیوں بدل گئے، وہ اس کا تناظر واضح کرے گا۔ جو پہلے کہا نا ان کی برائیاں جھاڑ دیں گے، اس سے پیچھے جہاد کا مضمون ہے۔ من جاہد فانما یجاہد لنفسی، جس نے یہ مصیبتیں اٹھائیں، جو انگاروں پہ لیٹا، جس نے جو ہے اپنی چربی پگھلائی جو ہے باطل کی اذیت کے آگے، اور جس کو گھسیٹا گیا، تو اس کے بدلے میں برائیاں دور کر دی جائیں گی۔ جہاں پہ کہا نیکوں میں داخل کر دیں گے، وہاں مضمون کیا ہے؟ وہاں والدین کا مضمون ہے۔ ہم نے تمہیں وصیت کی والدین سے، لیکن اگر والدین تمہارے نظریے کے حامی نہیں ہیں بلکہ اس مشرکانہ نظام کے حامی ہیں، تو اب ظاہر ہے ان سے کٹ رہے ہو۔ وہ جو محبت تمہیں والدین سے ہونی چاہیے وہ خانہ خالی ہو رہا ہے، یا والدین کی جو تمہارے ساتھ اب ظاہر ہے وہ رد عمل اس طرح کا تو نہیں ہوگا۔ تو یہ کمی آ رہی ہے تعلقات میں، یہ کہاں سے پوری ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ان سے بہتر لوگوں کا ساتھ تمہیں عطا کر دے گا۔ وَلَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، مرنے کے بعد نہیں، دنیا میں آپ اگر ان والدین سے کٹ رہے ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں آ رہے ہو، ان سے وابستہ ہو رہے ہو۔ تو گویا یہاں پہ اس کا تعلق اس کٹنے کے ساتھ بھی آ گیا کہ یہ ایمان اور عمل صالح یہ بھی ہے کہ آپ کٹے ہو تو عمل صالح ہے، اللہ کی خاطر کسی سے کٹے ہو عمل صالح ہے۔ تو اب یہ جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی اللہ تعالیٰ ان سے بہتر لوگوں سے آپ کو جوڑ کر کرے گا۔ اسی طرح جو آگے چل کے آتا ہے وہ اس کا تعلق ہجرت حبشہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ جن لوگوں کو مکے سے نکال دیا گیا اور وہ حبشہ چلے گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ٹھکانہ عطا کرے گا اس سے بہتر، آگے جنت میں تو ہوگا ہی، لیکن یہ جو اب مدینے میں ملنے والا ٹھکانہ ہے وہ گویا مکے سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ تو یہ در حقیقت قرآن مجید جو ہے ہر جو ایمان اور عمل صالح بھی، دیکھیے عمل صالح ہر جگہ پہ مختلف سامنے آ رہا ہے اور اسی کی نسبت سے اس کا انعام بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی محبت کا یہاں پہ مطلب کیا ہوگا کہ اس محبت، اللہ کی محبت میں کچھ لوگوں سے کٹے بھی تو ہوں نا، وہاں سے کٹ کر ادھر جڑے ہوں تو تب تو وہ بات ہے۔ تو ویسے وہ جو ہے وہ 3 دن کا جڑنا نہیں ہے، یہ تو ایک مستقل یہ اس وصف کا دوام ہونا چاہیے، یہ وصف جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ موجود رہنا چاہیے اور اس کا اظہار بھی ہوتا رہنا چاہیے۔ آج کے اس خاص دن میں ان کے اپنے عرش کے سائے میں پناہ دوں گا کہ اس دن میرے عرش کے سائے کے سوا کہیں اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اسی اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی تشریح و توضیح اس حدیث مبارکہ میں بھی سامنے آتی ہے۔ یعنی یہ جو اوپر جس حدیث کا ذکر کیا یہ بھی گویا اسی کی تشریح ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استمکل الایمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی سے اللہ کے لیے محبت کی اور کسی سے اللہ ہی کے لیے علیحدگی اختیار کی، ایک نظام ہے، باطل نظام ہے، یعنی اللہ کے احکامات اس نظام میں توڑے جا رہے ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے اللہ والوں کو قتل کیا جا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، تماشا بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، آپ بعد میں لوگوں کو بتاتے بھی ہیں کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے وہ منظر دیکھ کر، پھر بھی آپ سرو اسی کو کرتے ہیں، آپ خادم حسین اسی کے ہیں۔ تو یہ تو در حقیقت آپ کی شخصیت کا اتنا بڑا تضاد ہے، یہ تو فی قلوبہم مرض کی اتنی بڑی علامت ہے کہ آپ کو یہ نظر آنی چاہیے۔ تو بہرحال آپ ایک ایسے نظام کو کہ جو اللہ کی بغاوت پر استوار ہو، جو اللہ کے احکامات کو روندنے والا ہو، پرے کاہ کی اہمیت دینے کے لیے تیار نہ ہو، آج آپ کے سامنے اگر یہ آ گیا ہے کہ وہ جماعت اور جمعہ بھی ختم کرنے کے در پہ ہو، اور آپ پوری وفاداری کے ساتھ، پورے سکون کے ساتھ، پوری دل جمعی کے ساتھ، پورے خاطر قلب کے ساتھ
اس نظام کی خدمت کر رہے ہوں، خادم ہوں، اس لیے کہ وہ آپ کو سرو کر رہا ہے، آپ کے بیوی بچوں کو کھلا رہا ہے، آپ کے لیے جو ہے وہ اس نے بہت سی جو ہے وہ سہولتیں بہم پہنچائی ہوئی ہیں، تو پھر آپ اپنے پیٹ کے بندے ہو نا، پھر اللہ سے کیا محبت کی بات کرتے ہو؟ تو جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور کسی سے اللہ ہی کے لیے علیحدگی اختیار کی، اور جس کسی نے کسی کو اللہ کی خوشنودی کے لیے، کسی کو اللہ کی خوشنودی کے لیے دیا یا کچھ دیا، جو کچھ دیا، اور اللہ ہی کی رضا کے لیے روکا جو کچھ روکا، تو یقیناً اس شخص نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔ پھر دوسرا سوال، ان حدیثوں کو آپ نے سنا تو ضرور ہوگا، لیکن ان حدیثوں کا کبھی اس طرح سے سیاق و سباق بھی معین کیا گیا ہے؟ ان کی یہ تشریح بھی کبھی آپ کے سامنے آئی؟ تو یہ پھر بات تو وہی ہو گئی نا، پرواز دونوں کی اسی فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور، الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور۔ تو یہاں آپ نے اگر یہ حدیثیں سنی، تشریح وہی ہے جو آپ کو گاؤں کی جو ہے وہ کسی مسجد میں بھی مل جائے گی، وہی انقلابی جماعت کی تربیت گاہ میں بھی ہے، تو پھر آپ کو اتنا جو ہے وہ تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ انقلابی جماعت ہے؟ تو بہرحال پہلا وصف جو درکار ہے اور جو تربیت کا ہدف ہونا چاہیے، وہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کا وصف پیدا کرنا ہے۔ اور یہ پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، ابھی تو میں نے صرف یہ بات بتائی، بلکہ ہوتا تو یہ تھا کہ جو اگر اس طرح کا کوئی دانہ پایا بھی جاتا ہو تو اس کی خوب جو ہے کٹ لگائی جاتی تھی کہ وہ بے وقوف آدمی ہے، وہ ناسمجھ ہے، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، اس کو بڑا غرہ ہے، وہ بڑا جاہل آدمی ہے، وہ بڑا شدت پسند ہے۔ یہ سارے القابات یہ اخلاق والے با اخلاق لوگ جو ہے نا، پیٹھ پیچھے اپنے کلاس روموں میں، اپنے وہ جو خاص ان کے مرید ہوتے ہیں ان کے درمیان بیٹھ کر، اپنے حلقہ یارہ میں بیٹھ کر، تو وہ اس طرح کی ساری باتیں جو ہے وہ اڑایا کرتے تھے، اس کا تمسخر اڑاتے تھے، اور یہ تمسخر اڑانے میں ڈاکٹر صاحب کو بھی نہیں بخشا گیا۔ اور یہ تھے وہ چہیتے اور لاڈلے ان کے، کہ جو اس سارے خزانے کے اوپر جو ہے وہ اب سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال جس کسی نے بھی اس منہج کو سمجھنا ہے، وہ کوئی اور ہی کیوں نہ ہو، کوئی اٹھے اپنی جگہ پر، کوئی اور جماعت کا کارکن کیوں نہ ہو، اگر اس منہج انقلاب نبوی کو دیکھنا ہے تو اس نے جو اپنے کارکنوں کے اندر جو اوصاف پیدا کیے، یہ وہ بنیادی وصف ہے، یہ پہلا وصف ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جس کا تقاضا یہ ہے کہ جو اس باطل نظام کے پیروکار ہیں، جو اس کے فالوورز ہیں، جو اس کے سپورٹرز ہیں، جو اس کے ممد و معاون ہیں، وہ کوئی بھی ہوں، اپنے قریبی ہوں، عزیز ہوں، اقارب ہوں، ان سے کٹا جائے۔ اور یہ کٹنا ہے در حقیقت اللہ کے لیے کٹنا۔ میں اللہ کی رضا کے لیے جو ہے جیتا ہوں، تو آپ اللہ کی رضا کے لیے جیتے ہیں، تو جو آپ کے اللہ کی رضا کے خلاف عمل کر رہے ہیں ان سے کٹنا ضروری ہے، تب آپ سچے ہیں اپنے اللہ کی رضا میں۔ وہاں باقی ان سے بندہ کیا کرے جو 8 سے 1 بجے تک اللہ کی رضا لے کے چلتے ہیں۔ ذوق عبادت اور شوق رکوع و سجود، یہ ہے اس کا اگلا جو عنوان، دوسرا وصف، یعنی پہلا وصف تو ہو گیا، اور یہ اصل میں ڈاکٹر صاحب اسی سے لے رہے ہیں جو محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ تو پہلا ہو گیا۔ اب دوسرا کیا ہے؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم دیکھو گے ان کو رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے متوالے اور متلاشی رہتے ہیں۔ یہ جو رضوان ہے، یہ تو خیر وہ جو پہلا بھی سارا کچھ کرتے ہیں، پہلے وصف میں بھی، وہ بھی اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں نا، کسی سے کٹتے ہیں تو اللہ کی رضا ہی کے لیے کٹتے ہیں۔ یہ دوسرا وصف ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے معمولات کا جزو لا ینفک بن جاتا ہے۔ اسلامی انقلابی جماعت کے کارکنوں کی تربیت کا یہ رخ ہے جسے ایرانی جاسوسوں نے رہبان باللیل سے تعبیر کیا تھا۔ حضر ہو کہ سفر ہو، امن ہو کہ جنگ ہو، ان اللہ والوں کے ان مشاغل میں فرق نہیں آتا تھا۔ ایک طرف عالم یہ ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اللہ کے طاغیوں اور باغیوں سے تمام دوستیاں، محبتیں، تمام رشتہ داریاں اور تعلقات ختم ہو چکے ہوں، اور دوسری طرف کیفیت یہ ہے، آگے آئیں لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی تو قوم حجاز۔ اب یہ دوسرا وصف ہے، لیکن یہ دوسرا وصف اس پہلے وصف کے بعد ہے۔ یہی اگر ہو، وہ پہلا نہ ہو، تو یہ خانقاہی طریقہ تربیت ہو جائے گا۔ وہ پہلا وصف پیدا کرنے کے بعد یہ دوسرا ہو تو یہ در حقیقت وہ بیلنس ہے
کہ جو مطلوب ہیں، اور یہ وہ جامعیت ہے جو طریقہ تربیت محمدی اللہ صاحب علیہ الصلاۃ والسلام کی مظہر ہے۔ اب آئیں جوش جہاد اور شوق شہادت۔ ایک طرف ہے ذوق عبادت اور شوق رکوع و سجود، اور دوسری طرف ہے جوش جہاد اور شوق شہادت۔ اسی اسلامی انقلابی پارٹی کے وابستگان کا تیسرا وصف ہے جہاد و قتال فی سبیل اللہ کا جوش اور ولولہ، اور شہادت کی موت کی تمنا اور آرزو۔ اللہ والوں کے اس انقلابی جماعت کے کارکنوں کے سامنے علائق دنیاوی اور سامان زیست کی محبت کے مقابلے میں اللہ، اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت کی اہمیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ جھڑکی بطور کسوٹی رہتی تھی کہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنی بیویاں اور اپنے رشتہ دار اور اپنے وہ مال جو تم نے جمع کیے ہیں اور وہ اپنے کاروبار جن کے مندے کا تمہیں خطرہ اور اندیشہ رہتا ہے، اور اپنے وہ مکانات جو تمہیں بہت پسند ہیں، جو تم نے بڑے ارمانوں سے بنائے اور سجائے ہیں، اگر یہ چیزیں تمہیں محبوب تر ہیں اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے فاسقوں اور نافرمانوں کو رایاب نہیں کرتا۔ اس آیت کے اختتام کا جو اسلوب ہے، اس کے پیش نظر میں فتربصوا کی ترجمانی اور تعبیر یوں کیا کرتا ہوں: جاؤ، دفع ہو جاؤ اور انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ تم جیسے فاسقوں کے متعلق اپنا فیصلہ فرما دے۔ اسی لیے میں نے اس آیت کو جھڑکی اور کسوٹی سے بھی تعبیر کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ غالباً اسی آیت سے تاثر لے کر علامہ نے اپنی مشہور نظم لا الہ الا اللہ میں یہ شعر کہا ہے: یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گما، لا الہ الا اللہ۔ بہرحال جو ہمارا رات کا سیشن ہوتا ہے جس میں ہم قرآن مجید کے کچھ ایسے مقامات منتخب کر کے ان کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ جو حزب الشیطان کے اساسات کو نمایاں کرتے ہیں، اجاگر کرتے ہیں، تو جو پہلا ہی مقام ہم نے لیا تھا وہ در حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کن لوگوں کو کرتا ہے۔ اصول ہے نا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، تو وما یضل بہ الا الفاسقین، نہیں گمراہ کرتا مگر ان کو جو فاسق ہوں۔ اب یہ جو فاسق ہیں، یہاں پہ آخر میں یہی آیا ہے فاسق، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو وہاں کہا کہ فاسقوں کو اللہ گمراہ کرتا ہے، یہاں تو اس بات کو سلبی انداز میں کہا کہ ہدایت نہیں دیتا، وہاں اس کو مثبت انداز میں کہا کہ اللہ ان کو گمراہ کرتا ہے، انہی کو تو اللہ گمراہ کرتا ہے۔ جو یہاں پہ کہا کہ ان کو ہدایت نہیں دیتا، اور وہاں کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کرتا ہے۔ اب وہ جو فاسق ہیں وہ کون ہیں؟ وہاں ان کے لیے جو دو چیزیں آئی ہیں خاص، ویسے تو تین آئی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ فساد مچاتے ہیں، جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اسے قطع کرتے ہیں، اور تیسرا اللہ کا عہد توڑتے ہیں۔ یہ جو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ رحمی رشتوں کو شامل کر سکتے ہیں، بس وہاں تک رک نہ جائیں، یہ پھر وہی بات ہو جائے گی ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور ہو جائے گی۔ اس کے مفہوم کو وسعت دیں تو وہ وسعت چلی جائے گی کہ وہ اللہ سے جڑتے ہیں، اللہ کے رسول سے جڑتے ہیں، اللہ کے لیے جہاد کے رستے سے جڑتے ہیں۔ یہ ہے جو اصل اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، اور اسی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں اللہ امرنی بہن، تو اللہ نے جس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ تو یہ ہے، اور جو اس سے کٹے وہ فاسق ہے، اور اس فاسق کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے۔ پس اللہ والوں کی جماعت کے دو اوصاف تو وہ ہوئے جو سورہ فتح کی آخری آیت کے اس ابتدائی حصے میں آئے، یعنی محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ دو تو وہاں آ گئے۔ لیکن اللہ والوں کی انقلابی جماعت کا تیسرا وصف ہوا جوش جہاد اور ذوق شہادت۔ لیکن ایک چوتھی ڈائمنشن اور ہے، بلکہ ایک کامل نقشے کے اعتبار سے اصل میں سورہ مائدہ کی آیات 54 تا 56 نہایت جامعیت کی حامل ہیں۔ ان میں آیت نمبر 54 اہم ترین ہے۔ میں اب ان آیات کی تشریح و توضیح کی طرف آتا ہوں۔ فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر گیا، پھر جانے میں ہٹ جانے کا مفہوم بھی شامل ہے، ہٹ گیا یعنی انحراف کر گیا۔ اب یہاں پہ ذرا تھوڑا پس منظر کو ذہن میں رکھیں
اس سے یہ جو آیت جس کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے محبت اور دوستیوں ہی کی بات ہو رہی ہے. اس سے اوپر وہ بات آ چکی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. اب ہو سکتا ہے ان میں سے آپ کا کوئی سسرالی رشتہ دار بھی ہو، یہود کی عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے، نصارہ کی عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے، تو وہ جو ان لاز ہوتے ہیں ان سے تو بڑی محبت بھی ہوتی ہے. یہ تو میں ایک فرد کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، قومی سطح پہ بھی جا کے دیکھیں. اور آج کل جس طرح کی دوستیاں ہیں، کاروباری اشتراک ہو سکتا ہے، آپ ان کی کمپنی کے ساتھ کسی کوئی اشتراک کر سکتے ہیں، 2 ملکوں کا اشتراک ہو سکتا ہے. تو ان یہود و نصارہ کے ساتھ دوستیاں نہ رکھو. اور اگلی بات یہ کہی کہ یہ آپس میں دوست ہیں، اور پھر یہ بھی اضافہ کر دیا من یتولہم منکم فانہ منہم، جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی کرے گا وہ ان میں سے ہوگا. تو گویا منحرف ہو گیا. جو ان میں سے ہو گیا وہ ہٹ گیا نا، اللہ کے حکم سے ہٹ گیا، پھر اللہ کی دوستی سے بھی کٹ گیا. یہ دوستی اس نے اللہ کی محبت میں تو نہیں کی کہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جا کے دوستی کی، یہ اپنے کاروبار کی وسعت کے لیے کی ہے، یہ اپنے رشتہ داریوں کو نبھانے کے لیے کی ہے، یہ اپنے تعلقات کو وسعت دینے کے لیے کی ہے. تو اب یہ دوستی تو اللہ کی خاطر نہیں ہوئی، تو اب یہ ہٹ گیا. لہذا یہ جو ہٹنے والا، اس پر آپ کفر کا فتویٰ تو نہیں لگا سکتے، یہ تو اندر سے منحرف ہو گیا ہے. تو ان کی بات ہو رہی ہے من یرتد منکم عن دینہ. اب یہ دین ہے، گویا وہ اس دین سے پیچھے ہٹ گیا ہے. اے اہل ایمان، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر گیا، پھر جانے میں ہٹ جانے کا مفہوم بھی شامل ہے. اس سے ایک تو ظاہری ارتداد مراد ہے، کوئی اسلامی کو چھوڑ دے، کافر ہو جائے، یا کسی کذاب مدعی نبوت پر ایمان لے آئے، جیسے لوگ مسلمہ پر ایمان لے آئے، ہمارے دور میں مرزا غلام احمد قادیانی پر ایمان لے آئے. ایک تو یہ قانونی اور ظاہری ارتداد ہے، لیکن ایک باطنی اور حقیقی ارتداد ہوتا ہے. منافق کون تھے؟ وہ باطنی مرتد تھے، اندر سے کافر لیکن ظاہری طور پر مسلمان، قانونی اعتبار سے مسلمان. رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کی بھی نماز جنازہ حضور نے پڑھائی، بظاہر وہ مسلمان تھا لیکن بباطن مرتد و کافر. اسی طریقے سے جو شخص بھی اللہ کے دین کے لیے غلبے کے لیے میدان میں آتا ہے، اور پھر اپنی جان کی محبت کی وجہ سے، رشتہ داروں کی محبت کی وجہ سے، مال و اسباب دنیا کی محبت کی وجہ سے اگر وہ پیچھے ہٹتا ہے، میرے رشتہ داروں کے کاروبار کا نقصان ہو جائے گا، اگر ہم نے یہ شدت پسندانہ بات کی تو ان کو ٹھیکے ملنے بند ہو جائیں گے، یا یہ کہ ان کی نوکری چلی جائے گی، ان کے ٹرانسفر دور کر دی جائے گی، ان کے کاروبار کا نقصان ہو جائے گا. تو اگر وہ ان کی وجہ سے پیچھے ہٹتا ہے، رشتہ داروں کی وجہ سے، مال و اسباب دنیا کی محبت کی وجہ سے اگر وہ پیچھے ہٹتا ہے تو یہ بھی ارتداد ہے. اگرچہ یہ قانونی ارتداد نہیں ہے، نفل بھی پڑھتا ہوگا، تہجد بھی پڑھتا ہوگا، اللہ اللہ بھی کرتا ہوگا، داڑھی بھی لمبی کر لی ہوگی، لیکن یہ کہ قانونی ارتداد نہیں ہوگا. یہ ظاہراً تو وہ اور زیادہ پکا ٹھکا بہت ہی بامروت مسلمان بن جائے گا. جیسے منافق قانونی طور پر مرتد نہیں ہوتا، حقیقت کے اعتبار سے مرتد ہوتا ہے، اسی طریقے سے جو شخص اقامت دین اور اظہار دین الحق علی الدین کلہ کی فرضیت کو سمجھ کر، خود مضمون لکھ کر، خود اس کی فرضیت کی بنیادی اساسیں زبان سے بیان کر کے، تقریریں کر کے، بھی دنیاوی مفادات اور تعلقات کی وجہ سے اس فریضہ کی ادائیگی سے جان چرا رہا ہے، اپنی جان پیاری ہے، یا اپنا مال پیارا ہے، یا اپنی دنیا پیاری ہے، لہذا پیچھے ہٹ رہا ہے، یہ بھی در حقیقت ارتداد ہے. پھر سوال کروں گا، آپ کو اتنے تربیتی کورسز میں، مبتدی تربیتی کورس، ملتزم تربیتی کورس، ذمہ داران کا تربیتی کورس، مدرسین کا تربیتی کورس، کسی کورس میں کسی اللہ والے نے یہ اللہ کی بات بھی بتائی ہے، اور یہ اپنی منہج کی یہ اہم حصے بھی پڑھ کر کسی نے سنائے ہیں، تو پھر اور انحراف کس کو کہتے ہیں؟ گو اس پر قانونی ارتداد کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا، انہیں پتہ ہے فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا، لہذا اللہ کی قسم، وہی جو ایک نشانی ہوتی ہے یہ بھی جھوٹ بولنے کی، انہی لوگوں کو یہاں للکارا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی ایمان کے مدعی ہو، جو کوئی بھی تم میں سے ارتداد اور پسپائی اختیار کرے گا وہ سن رکھے، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ تعالیٰ انہیں دفع کرے گا. فتربصوا جو آیا تھا نا، تو وہ کہتے ہیں میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، دفع کرو، دفع ہو جاؤ. تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دفع کرے گا، ہٹا دے گا. اچھا، یہ لفظ اصل میں قرآن مجید میں بھی اس طرح استعمال ہوا ہے، یہ دفع کا لفظ.
وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعے سے بعض لوگوں کو دفع نہ کر دے، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، زمین میں فساد پھیل جائے، یہ تو پھر کوئی حزب اللہ رہے ہی نہ. تو یہ اللہ تعالیٰ بعض کے ذریعے سے بعض کو دفع کر. اچھا دفع کرنا ہم جس معنی میں ذرا ہمارے ہاں وہ دفع بھی ایک خاص طرح کا ہو جاتا ہے، لیکن اصل میں اسی سے تو مدافعت کا لفظ بنا ہے، اسی سے دفاعی افواج بنی ہے جو دشمن کے دانت کھٹے کر دیتی ہیں، انہیں اپنی سرحدوں سے پرے دفع کر دیتی ہیں. تو دفع کرنا اس معنی میں لیجئے. انہیں ریجیکٹ کر دے گا. اب یہ دیکھیں ریجیکٹ کا لفظ بڑا پیارا ہے. مرتد ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کسی شے سے پھر جانا، ہٹ جانا، اور ریجیکٹ کرنے کا پھیر دینا، موڑ دینا، ہٹا دینا، دفع کر دینا. مردود کر رہے ہیں، یہ ارتداد یعنی آپ پیچھے ہٹ گئے رد ہو کے، اور مردود یعنی آپ کو رد کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا، اور کسی دوسری قوم کو لے آئے گا اور اس قوم کے ہاتھ میں اپنے دین کا جھنڈا تھما دے گا اور اٹھ جائیں گے. یہی تاریخ ہے. وہ قوم نوح نہیں اٹھی تو جو ان میں سے چند تھے اللہ نے ان کو باقی چھوڑا، باقی سب کو دفع کر دیا. یہی قوم عاد، یہی قوم سمود، یہی ہوتا آیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں نے ساتھ دیا وہ ایک حزب اللہ بن گئی. اللہ نے اس حزب اللہ کے ذریعے سے اس حزب الشیطان کو دفع کر دیا، وہ ختم ہو گئے. ان کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کچھ عمر نکال دیا ان کے ہاتھوں سے. بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، اس نے ان کا بھیجا پھوڑ دیا، وہ ختم ہو گئے. اس کے بعد بھی لوگ اٹھتے ہیں، پھر وہ ان کے اندر ان کے متوسلین یا جو متعلقین ہوتے ہیں وہ ان کی جو ہے نا شخصیت کے مجاور بن کر بیٹھتے ہیں، پھر اپنی دنیا چمکاتے ہیں ان کے نام کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر گویا وہ ٹھیک ہے، وہ اپنی دنیا کی طرف اللہ انہیں موڑ دیتا ہے. یہی اللہ یوں ہی مردود کرتا ہے اور پھر اس کے بعد کسی اور کو اپنے اس کام کے لیے کھڑا کر دیتا ہے. وہ قوم اللہ کے دین کے قیام و نفاذ کے لیے مجاہدہ کرے گی جس میں یہ اوصاف ہوں گے. اب اسی آیت میں آگے 4 اوصاف وارد ہوئے ہیں، یہ سورہ مائدہ کی اسی آیت میں، کہ کون لوگ ان کی جگہ لینے کے لیے آئیں گے. تو یہ بھی ایک انقلابی جماعت کے اوصاف ہیں جو یہاں پر بیان ہوئے ہیں سورہ مائدہ میں. پہلا کیا ہے؟ یحبہم و یحبونہ. دیکھیے وہی آ گیا، محبت ان کی اللہ سے ہوگی. وہ جو آیا نا پہلے 3 محبتیں، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، جہاد کی محبت. تو اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. پہلا تو یہ ہے کہ اللہ کا تعلق ہے، اسی کا ایک مظہر ہے قیام اللیل. دوسرا وصف ہے اذلت، یعنی اللہ کی محبت کا اظہار جو ہے نا اللہ سے اکیلے ہو کے بات چیت کرنے کا، وہ رات کو اٹھ کر جو بھی عبادت ہوگی. دوسرا وصف ہے اذلت علی المؤمنین اعزت علی الکافرین. یہ وہ سورہ فتح والا وصف آ گیا، اہل ایمان کے حق میں بہت نرم، کافروں کے حق میں بہت سخت. یہ دونوں چیزیں تو وہی ہیں جو سورہ فتح میں بائیں الفاظ آئی ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم. البتہ یہاں ترتیب بدلی ہوئی ہے. یہاں تیسرا وصف آ رہا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ کے الفاظ میں، یعنی وہ اپنی پوری قوتیں ہمہ تن ہمہ وجوہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے لگا دیں گے. اور چوتھا وصف بیان ہو رہا ہے لا یخافون لومۃ فی اللہ لومۃ لائم. اللہ کے لائم کے الفاظ میں یہ کام میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے بددل اور خوفزدہ نہیں ہوں گے، اس سے کوئی تاثر نہیں لیں گے. کون کہتا ہے شدت پسند، کون کہتا ہے جاہل، کون کہتا ہے کہ ان کو تو احمق اور انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، دیوانے ہیں، مجنون ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے. ایسے کتے بھونکتے رہتے ہیں اور جو حق پرست لوگ ہیں وہ اپنی راہ لیتے ہیں. ہر قسم کی ملامت و مخالفت سے بے پرواہی، یہ ان کا اگلا وصف جو یہاں پہ بیان ہو رہا ہے کہ اس کی کوئی پرواہ نہیں. اب یہ ساری چیزوں کو جمع کر کے دیکھیں تو جو نمایاں اوصاف سامنے آئے ہیں ان میں سے پہلا جو ان کا وصف ہے وہ وصف ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اس کے بعد جو ان کا وصف آیا ہے ذوق عبادت اور شوق رکوع و سجود. اور تیسرا جو ان کا وصف آیا ہے جوش جہاد اور شوق شہادت. اور اب جو ان کا چوتھا وصف آ رہا ہے کہ ہر قسم کی ملامت و مخالفت سے بے پرواہی، لوگوں کی باتوں کی وہ پرواہ نہیں کرتے. اصل میں یہ جو جن لوگوں کو لیڈر بننے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے، خود پسندی ہوتی ہے، تو وہ لوگوں کے جذبات کا بڑا خیال رکھتے ہیں. کوئی تنقید نہ کر دے، کوئی برا نہ کہہ دے، کسی کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے. تو ایسے لوگوں کے لیے ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے، وہ بڑا دلچسپ قصہ ہے کہ ایک باپ اور بیٹا جو ہیں وہ کہیں سفر پہ نکلے. سواری ان کے پاس ایک ہی کھوتا تھا، گدھا. اس کو لے کے وہ چلے تو سوچا کہ چلیں گھنٹہ باپ بیٹھے گا، گھنٹہ بیٹا بیٹھے گا، اس طرح سفر طے کریں گے. اب ان کی بدقسمتی یہ کہ جب پہلے ہی گاؤں سے گزرنے لگے تو والد جو ہے وہ سواری پہ تھا، بیٹا جو ہے وہ آگے آگے چل رہا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ کتنا ظالم باپ ہے، خون ہی سفید ہو گیا ہے،
چھوٹے سے بچے کو آگے چلا رہا ہے اور خود گدھے پہ سوار ہے، یہ نہیں سوچتا کہ میں کڑیل جوان ہوں، میں چلوں اور بیٹے کو جو ہے وہ سوار کر لوں۔ اب یہ لوگوں کی باتیں سن کر اس بیچارے نے ان کی ملامت سے بچنے کے لیے بچے کو گدھے پہ سوار کر لیا اور خود آگے آگے چلنا شروع ہو گیا۔ اگلے گاؤں سے گزرنے لگے تو اب لوگوں نے کہا کہ دیکھو کیا زمانہ آ لگا ہے، باپ کی پرواہ نہیں ہے، خود مست ہو کے بیٹھا ہوا ہے گدھے کے اوپر اور باپ کو آگے آگے پیدل چلا رہا ہے۔ اب گاؤں سے نکل کے انہوں نے سوچا بات تو ان کی بھی ٹھیک ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو دونوں باپ بیٹے نے مشورہ کر کے تو دونوں اکٹھے سوار ہو گئے گدھے کے اوپر۔ اب جب تیسرے گاؤں سے گزرنے لگے تو لوگوں نے کہا یار کیسا لوگ دل سخت ہو گئے ہیں، ایک گدھے کے اوپر دو دو چڑھے ہوئے ہیں، کوئی خدا کا خوف نہیں ہے، اس کی حالت کیا بنا دی ہے۔ اب وہاں سے نکل کے انہوں نے سوچا یار یہ بات بھی بڑی غلط ہو گئی ہے، اب پہلی بات بھی غلط، دوسری بھی غلط، تیسری بھی غلط، تو کیا کریں؟ انہوں نے کہا چلیں گدھے کو ایسے ہی لے چلتے ہیں۔ وہ تینوں چل پڑے، اب نہ باپ سوار ہے نہ بیٹا سوار ہے اور گدھا جو ہے ان کے ساتھ اٹکیلیاں کرتا چل رہا ہے۔ جب اگلے گاؤں سے گزرنے لگے تو لوگوں نے کہا کہ واہ جی واہ، کتنے بے وقوف لوگ ہیں کہ دونوں پیدل چل رہے ہیں اور گدھا ساتھ ویسے جا رہا ہے، یہ نہیں سوچتا ایک اس کے اوپر سوار ہو جائیں۔ اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا تھا چلنے کے لیے، تو انہوں نے آخری چارے کے طور پر گدھے کو سر پر اٹھا لیا۔ تو یہ ایک مثال مشہور ہو گئی کہ لوگ تو گدھا سر پہ اٹھوا دیتے ہیں۔ تو آپ نے اگر لوگوں کی باتوں میں آ کے فیصلے لینے ہیں، ڈیسیجنز لینے ہیں، تو پھر لوگ تو آپ سے گدھا اٹھوا کے چھوڑیں گے، اس کے بغیر آپ کی چھٹی نہیں ہونی۔ تو اصل میں انقلابی عمل کے لیے جو کارکن درکار ہے اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، اس نے اپنے لیے ایک موقف طے کیا ہے اور اس پر وہ جم جاتا ہے، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتا، لوگوں کی باتیں وہ ان کو جو بھی کہتے ہیں اس کو دفع بلا، اس کی کوئی اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ جو ہمارے عام محاورے میں کہتے ہیں کتے بھونکتے رہتے ہیں اور مسافر راہ چلتے رہتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو کچھ یہ بکتے ہیں اے نبی آپ اس پر صبر کیجئے، پرواہ نہ کیجئے یہ کیا کہتے ہیں۔ یہ ملامت مخالفانہ بھی ہوتی ہے۔ اب سنیے یہ ملامت کیسی کیسی ہوتی ہے، یہ بھی کسی نے آپ کو تربیت دی ہے، ذرا یہ سوچئے گا۔ یہ ملامت مخالفانہ بھی ہوتی ہے اور ناصحانہ بھی، یعنی خیر خواہانہ بھی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ آ کے آپ کو برا بلا کہیں گے، آپ کو جو ہے نا وہ تانے دیں گے، اور کچھ آ کے آپ کے ہمدرد بن کے آئیں گے، آپ کا بڑا نقصان ہو رہا ہے، دیکھیں نا آپ کی زندگی خراب ہو رہی ہے، کیریئر ڈوب رہا ہے، کھاؤ گے کہاں سے، بچوں کو کہاں سے پلاؤ گے کھلاؤ گے، ان کی تعلیم و تربیت کا کیا کرو گے۔ تو اب یہ جو ہے بڑے پھپھا کٹنیاں بھی آ کے تو آپ کو جو ہے وہ ناصحانہ مشورے دیں گے۔ اس طرح کہ میاں کہ اپنے کیریئر کی فکر کرو، کچھ تو اپنے مستقبل کا خیال کرو، اپنی اولاد کے متعلق سوچو، بچیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں یا تمہیں کیا ہو گیا ہے، پاگل اور دیوانے ہو گئے ہو، بس ایک دھن تم پر سوار ہو گئی ہے، کچھ تو سوچو اور اپنے مستقبل کی فکر کرو۔ یہ ناصحانہ انداز کی مخالفت ہے۔ ایک مخالفانہ انداز کی علامت ہوتی ہے کہ شیخ چلی کے خواب دیکھ رہے ہو، صدیوں سے جمے ہوئے نظام کو بدلنے کے لیے کھڑے ہوئے ہو۔ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے جو نظام ورثے میں پایا ہے مخالفت کر رہے ہو۔ کیا ہمارے اسلاف کودن تھے جو اس نظام کو قائم کر گئے، اور کیا ہمارے موجودہ عمائدین و قائدین بے وقوف ہیں جو اس نظام کو چلا رہے ہیں؟ پھر ان کی قیادت ہے، ان کا اثر و رسوخ ہے، ان کے ہاتھ میں قوت و طاقت ہے، ان کے عالمی و مفادات اس نظام سے وابستہ ہیں، تم مٹھی بھر سر پھرے کیا تیر مار لو گے؟ ان دونوں ملامتوں سے کوئی اثر لیے بغیر اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں اللہ کے دین کا بول بالا کرنے کے لیے لگا رہے ہو۔ یہ ہے چوتھا وصف۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ وصف کن لوگوں میں پیدا ہو سکتے ہیں، یہ کوالٹی کن لوگوں کی ہوتی ہے۔ یہ عام لوگوں کی کوالٹی نہیں ہے۔ یہ آپ جو ہے نا لوہے کو پالش کر کر کے سونا نہیں بنا سکتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ کوالٹی ان لوگوں کی ہوتی ہے جو شخصیات سے تاثر لینے والے نہیں ہوتے، جو نظریات پر جان نچھاور کرنے والے ہوتے ہیں، جو آئیڈیاز پر چلنے والے ہوتے ہیں، جو بھیڑ چال چلنے والے نہیں ہوتے۔ تو یہ آپ کو اصل میں جیسے آپ نے جس طرح کا بھی ایک کوئی پروجیکٹ ہو اسی طرح کی آپ کو لیبر چاہیے ہوتی ہے، اسی طرح آپ کو انقلابی عمل کے لیے ابتداً معاشرے کے اندر سے ایک خاص کیٹیگری کی خاص کوالٹی کے لوگ درکار ہوتے ہیں۔
آپ انہی کو ایڈریس کرتے ہیں، انہی کو ٹرینڈ کرتے ہیں، انہی کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ اب پھر وہی سوال، یہ تربیت آپ کو کسی نے دی ہے؟ تربیتی کورسز میں تو آپ کو بہت بلایا گیا ہے، لیکن کیا یہ تربیت کسی نے آپ کو دی ہے؟ جو لوگ یہ چاروں اوصاف اپنے اندر پیدا کر لیں گے، ان کے لیے آگے تیسری یعنی سورہ مبارکہ کی 56ویں آیت کے آخر میں لفظ حزب اللہ آ گیا ہے۔ یہ حزب اللہ ہے۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ جن لوگوں کے اندر یہ بیان کردہ اوصاف پیدا ہو جائیں گے، وہ لوگ حزب اللہ بن جائیں گے، یہ وہ پارٹی بن جائیں گے جن کی محبتیں بھی اپنے دائرے میں ہوں گی۔ تو اگر یہ اوصاف ہیں تو حزب اللہ ہیں، اور اگر یہ اوصاف نہیں ہیں تو پھر کتوں؟ اور اگر یہ اوصاف رکھے بغیر اور ان کی تربیت دیے بغیر اور ان کا جو ہے ذکر کیے بغیر اگر حزب اللہ ہونے کا ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے تو یہ دھوکہ دینا ہے یا نہیں؟ یہ لوگوں کو الو بنانا ہے یا نہیں؟ ان کو جو ہے وہ دائیں دکھا کے بائیں مارنی ہے یا نہیں؟ تو یہی تو وہ فراڈ ہے جو سیاسی رہنما بھی کرتے ہیں، اور یہی دینی رہنما بھی کریں، اور پھر بعد میں انقلابی رہنما کے دعوے دار بھی کریں، تو پھر اس سے بڑا دغا بازی اور کیا ہوگی؟ جن لوگوں کے اندر یہ بیان کردہ اوصاف پیدا ہو جائیں وہ لوگ حزب اللہ بن جائیں گے، یہ وہ پارٹی بن جائیں گے جن کی محبتیں بھی اپنے ہی دائرے میں ہوں گی۔ وہ اللہ سے، اس تعالیٰ کے رسول سے، اہل ایمان سے محبت کریں گے، اور ان کی جن سے مخاصمت ہوگی، مخالفت ہوگی، مجاہدہ ہوگا، مجادلہ و مقاتلہ ہوگا، وہ بھی صرف اور صرف اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین الحق کی سربلندی کے لیے ہوگا۔ کوئی ذاتی غرض، کوئی ذاتی عداوت، کوئی ذاتی دشمنی، اس دنیا کا کوئی ذاتی مفاد ان کے پیش نظر نہیں ہوگا۔ مخالفت ہے تو اس لیے کہ لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں آپ سے۔ ایسے لوگوں کے لیے پہلی نوید تو وہ ہے جو 54ویں آیت کے آخر میں آئی، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ جن لوگوں میں مطلوبہ اوصاف پیدا ہو جائیں تو یہ ان پر اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اب اگر اس پہ یقین ہو جائے اور کوئی گدھا آپ کو کہے کہ یہ احمق آدمی ہے، یہ جاہل آدمی ہے، تو آپ پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ آپ پر تو اللہ کا فضل ہے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ پر اللہ کا فضل ہے، آپ میں کیا اوصاف ہیں جو اللہ نے، اور کیا آپ کے خصائل ہیں جو اللہ نے آپ کے اندر پیدا کر دیے ہیں، تو آپ کو اس کی بات کی وزن اور قدر و قیمت ہی معلوم ہے، آپ کے اندر کوئی ری ایکشن نہیں پیدا ہوگا۔ آپ اس کی بات کو سن کے دل ہی دل میں مسکرا سکتے ہیں، اور اس کی جہالت پر آپ جو ہے جتنا گداز مسکراہٹ جو ہے وہ بکھیریں، آپ کا حق ہے۔ وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ انسان کی اس سے بڑی سعادت اور کون سی ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کے دین کے لیے جبکہ وہ غالب نہ ہو، سرنگوں ہو، خود جادہ حق پر ثابت قدم رہ کر اس راہ کی مشکلات و موانع کا مواجہ یعنی سامنا کر کے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دھن لگاتا ہے، تعلقات قربان کرتا ہے، رشتہ داریاں، برادریاں، فطری تعلقات سارے قربان کرتا ہے، اور پھر جو تعلقات بن جائیں اگر ان میں سے لوگ منحرف ہو جائیں، مرتد ہو جائیں، اندر ہی اندر جو ہے وہ ٹیڑے ہو جائیں، ان کو بھی توڑنے میں دیر نہ لگائیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے جس پر ہوتا ہے، اور اللہ کی بہت بڑی عنایت ہوتی ہے کہ جس پر ہوتی ہے۔ وہ نوع انسانی کو آخرت کے عذاب اور اللہ کے دین سے روگردانی کے باعث دنیا میں جو افراتفری اور فتنہ و فساد جاری رہتا ہے، جو اب اپنے کلائمیکس کو پہنچنے والا ہے اور اب سب کی جو درگت بننے والی ہے، وہ اسی سے تو بچانے کے لیے یہ احیائی تحریکیں اللہ نے اٹھائی تھیں۔ یہ جیسے نوح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تھا، جاؤ اپنی قوم کو خبردار کرو، انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم۔ اسی طرح ان سے پہلے اللہ نے یہ احیائی تحریکیں اٹھائی ہیں کہ یہ دردناک ایک جنگ تمہارے اوپر مسلط ہونے والی ہے، اس سے پہلے پہلے جو توبہ طائب ہو سکتے ہیں وہ ہو لو، اور ابھی بھی موقع ہے توبہ طائب ہو۔ توبہ کا مطلب جو کہانیاں سنا رہے ہیں وہ نہیں ہے، یہ ہے مطلب، یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرو، حزب اللہ بن جاؤ، تب اللہ کا فضل آپ کے شامل حال ہو جائے گا۔ اس سے بچانے کے لیے اپنی توانائیاں اور صلاحیتیں، اپنے وسائل لگاتا ہے، اس سے یہ توفیق بھی اللہ کے فضل سے ملتی ہے، اور اللہ کا فضل غیر محدود ہے۔ وہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے کہ اس کے فضل کا اہل اور مستحق کون سا بندہ ہے۔
دوسری بشارت یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ کا اس حزب اللہ سے وعدہ ہے کہ وہ غالب ہو کر رہے گی۔ یہی بشارت اور یہی وعدہ سورہ آل عمران میں بائیں الفاظ فرمایا گیا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اب یہاں مومنین کے اندر یعنی مومن کون ہے؟ جس میں یہ چاروں اوصاف پائے جاتے ہیں جو پیچھے بیان ہوئے ہیں۔ اب یہ مومن ہے، اور یہ مومن وہ ہیں جو غالب ہوں گے، اور نہ سست ہو نہ غم کھاؤ، اور تم ہی غالب آؤ گے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ سربلندی اور غلبہ کا وعدہ یہاں مشروط ہے حقیقی ایمان سے، قلبی یقین سے، جس کا عملی مظہر ہے اپنی جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد، جیسا کہ سورہ حجرات میں حقیقی ایمان کی تعریف میں فرمایا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ مومنین تو صرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر شک میں نہ پڑے، اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے، اور ایسے لوگ ہی اپنے دعویٰ ایمان میں سچے ہیں۔ ایسے مومنین اور صادقین، ایسے سرفروشوں اور جان نثاروں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے غلبہ اور سربلندی کا، اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو وفا کرنے والا کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ حزب اللہ کو جو تربیت درکار ہے اس کے ہدف معین ہو گئے ہیں، میں عرض کر چکا ہوں، یہ ہدف معین ہو گئے ہیں، کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ خبردار یہ کتاب بھی نہ پڑھنا، رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب پڑھ کے بھاگ جاؤ، اور کہیں اس کتاب کی طرف نہ آ جانا کہ تمہیں وہ اہداف معلوم ہو جائیں جو اسلامی انقلابی جماعت کے شعبہ تربیت کے ماتھے پہ لکھے ہوئے ہونے چاہیے، اور جس کا شعبہ تربیت کے ناظم تربیت کو بھی نہیں پتا ہو کہ ہماری کتاب میں تو یہ اوصاف لکھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی خالص مادی اور دنیاوی انقلاب پیش نظر ہے تو ایسی پارٹی کے کارکنوں کے لیے روحانی و اخلاقی تربیت کی سرے سے کوئی ضرورت نہیں۔ ان کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قیام اللیل، تلاوت قرآن، تعلق مع اللہ، مکارم اخلاق کی تلقین بے سود ہوگی۔ ان کے لیے مادی قسم کی تربیت اور ڈسپلن کا خوگر ہو جانا کفایت کرے گا۔ البتہ ان کے اندر قربانی کا جذبہ ضرور پیدا کرنا ہوگا۔ اگر یہ جذبہ نہ ہو تو کوئی مادی انقلاب بھی نہیں آتا۔ قربانی تو ان کو بھی دینی پڑے گی۔ جب انسان تن من دہن دینے کے لیے آمادہ ہوئے تبھی دنیا میں انقلابات آئے ہیں، ورنہ کوئی انقلاب نہیں آ سکتا تھا۔ قربانی کا یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے جب انسان کو اس نظریے، اس آئیڈیالوجی کے متعلق یہ یقین، کنوکشن حاصل ہو جائے کہ اس کو اختیار کرنے پر بحیثیت مجموعی بنی نوع انسان کی بھلائی منحصر ہے، تو یہ تو اس سے جو ہے اس کنوکشن سے دنیا کے انقلاب بھی آ جاتے ہیں۔ لیکن اسلامی انقلاب کے لیے صرف مجاہدانہ کردار درکار نہیں ہے۔ جہاں وہ مجاہدانہ کردار درکار ہے وہاں اس تربیت کی اقدمیت و اولیت حاصل ہے کہ ان کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ترین ہو، اللہ کی رضا جوئی ہی ان کا مقصود و مطلوب ہو، اللہ ہی کے ساتھ ان کو شدید ترین محبت ہو، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ان کے اندر جب تک یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہوں گی، مجاہدانہ کردار اور تعلق مع اللہ، تب تک اسلامی انقلاب نہیں آ سکتا۔ تو بہرحال آج جو نے مطالعہ کیا ہے 4 اہداف جو ایک اسلامی انقلابی جماعت اپنے کارکنوں کے اندر جو اوصاف پیدا کرے، ان کے جو 4 اہداف مقرر ہو گئے ہمارے سامنے آ گئے ہیں، اور ان میں پھر تازہ کر لیجئے۔ پہلا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، دوسرا ہے عبادات کا ذوق و شوق، تیسرا ہے جو جہاد اور اللہ کی راہ میں گردن کٹانے کا جو شوق و ذوق، اور چوتھا یہ ہے جو ابھی ہم پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں، یعنی ہر قسم کی ملامت اور مخالفت سے بے پرواہی۔ لوگ کیا کہتے ہیں، ٹرینڈز کیا ہیں، رجحانات کیا ہیں، دنیا کدھر جا رہی ہے، اس کی انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ ان کی پرسنل کنوکشن اپنے نظریے کے ساتھ اتنی ہوتی ہے کہ دائیں بائیں وہ دیکھنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ 4 اوصاف ہیں۔ تو اب گویا ایک انقلابی جماعت کے شعبہ تربیت کے کرنے کے کام ان کے سامنے آ گئے، اور انہیں خود نہ معلوم ہوں تو یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ جماعت انقلابی جماعت نہیں ہے۔ باقی یہ کہ ہم انشاءاللہ تعالی یہ مطالعہ جاری بھی رکھیں گے آگے، اور کل انشاءاللہ تزکیہ اور تربیت محمدی کے عناصر سے گانا، یعنی وہ خانقاہی نہیں بلکہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تزکیہ اور تربیت کے جو وہ روحانیت ان کے اندر پیدا کرنے کے لیے جو انہوں نے طور طریقے اختیار کیے ہیں، وہ 3 ان کی جہتیں ہیں، تو وہ انشاءاللہ تعالی ان کا مطالعہ ہم کل کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔